लुत्फ उठाइए रोजमर्रा की जिंदगी का मैं खुश आमदीद। आज हम 2 हफ्तों का सफर शुरू कर रहे हैं जो मैं समझती हूँ कि आपके खुद पसंदी के जज्बे को फरोग देगा, खुद एतमादी बढ़ाएगा और मसीह में आपको मजबूत करेगा। जब ये खत्म होगा तो मुझे उम्मीद है कि आप ये समझ और जान जाएंगे कि यीशु मसीह के मानने वाले की हैसियत से आप हथियारबंद और खतरनाक हैं। ये समझना इतना अच्छा है कि हालांकि हमारा एक दुश्मन है शैतान, पर हमें उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। वो झूठा है। वो हमें हमारे बारे में बहुत सी चीज़ें कहता है जो सच नहीं होती हैं, मुस्तकबिल की बातें जो सच नहीं होती हैं। वो चाहता है हम ये समझ लें कि हम कमज़ोर हैं, लेकिन यीशु मसीह के मानने वाले होने के सबब हमें रूहानी हथियार दिए गए हैं। हम जंग कर रहे हैं, पर ये रूहानी जंग है, ये दुनियावी जंग नहीं है। मिसाल के तौर पर हमारे पास कलाम इलाही है और कलाम इलाही 2 धारी तलवार की मानिंद हैं जो हम दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास यीशु का नाम है और यीशु के नाम में तासीर है। हम अपनी जिंदगी की हिफाजत के लिए खूने यीशु का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, अहले ईमान होने की सबब यीशु मसीह में आपका इख्तियार है। आज मैं आपको यहाँ पर सिखाऊंगी तासीर के साथ दुआ करना, और मेरे साथ एक खास मेहमान है, मुसन्निफ और पासबान डच शीट्स। उन्हें इसकी बहुत मालूमात है और इससे आपको सचमुच फायदा होगा। डच शीट्स कोलोराडो स्प्रिंग्स के फ्रीडम चर्च के सीनियर पासबान हैं। उन्होंने कई किताबें लिखी हैं और दुआओं की तासीर पर अपने दर्स की वजह से जाने जाते हैं। वो दुनिया भर में सफर करते हैं इमाम को तहरीक देते हुए कि मसीह से अपने ताल्लुकात और अपनी इबादती जिंदगी में और भी ज्यादा जोश व जज्बे से काम लें। डच, हमारे साथ यहाँ शरीक होने का शुक्रिया। मेरी खुश नसीबी है, मुझे बुलाने का शुक्रिया। हम इख्तियार पर एक सीरीज शुरू कर रहे हैं, अहले ईमान के इख्तियारात और किस तरह खुदा ने हमें लैस किया है दुश्मन से लड़ने और जंग जीतने के लिए, और हकीकत में हम हथियारबंद और ख़तरनाक हैं। इस 2 हफ्ते की सीरीज़ को आपके साथ शुरू करने का मैंने सोचा, क्योंकि बहुत अरसा नहीं हुआ मैंने आपकी किताब अथॉरिटी इन प्रेयर्स, प्रेइंग विद पावर एंड पर्पस, दुआ, तासीर और मकसद के साथ पढ़ी, और मैं तकरीबन 32 सालों से कलाम इलाही का मुताला कर रही हूँ, और जाहिर है कि मैं पहले अहले ईमान होने के नाते अपने इख्तियारात जानती हूँ। लेकिन जो बात मुझे दिलचस्प लगती है वो ये थी कि इससे जैसे इस पहलू पर मेरी तजदीद हो गई। इससे मुझ में एक नया जोश भर गया और नए ढंग से मैंने जाना और समझा कि मेरे पास इख्तियारात हैं। इसलिए हमें इस इख्तियार के बारे में बताएं जो दुआ में हमारे पास है। दुआ क्या है? हमें दुआ की ज़रूरत क्यों है? क्या कोई भी दुआ कर सकता है? ये दिलचस्प है कि आप ये पूछ रही हैं, क्योंकि अभी चंद महीना पहले खुदावंद ने मुझे अपनी पहले की किताबों को फिर से पढ़ने के लिए कहा, और मैंने पूछा मैं अपनी किताबों को क्यों पढूं? और उसने मुझसे वही बुनियादी चीज़ें कहीं, क्योंकि अब तुम उनमें से चंद चीज़ें नहीं कर रहे हो जो तुम पहले किया करते थे, और मैं तुम्हें उनकी याद दिलाना चाहता हूँ। हमें इस तजदीद की ज़रूरत होती है। मैं अपनी पूरी ज़िंदगी चर्च में रहा और ऐसे हल्के में परवरिश पाई जो दुआ करते थे। मैं जब तकरीबन 20 साल का था तो इस नतीजे पर पहुंचा कि मैं दुआ करता हूं पर कोई भी नतीजा बरामद नहीं होता। तो बुनियादी तौर पर दुआ में मेरी तहकीक का सिलसिला इस मायूसी से शुरू हुआ। इसीलिए तमाम मजहबी बंदिशों से आज़ाद हो गया, और जो कुछ मैंने कहा था उनका कुछ भी मतलब न था। खुदा ने मुझे राह दिखाई कि दुआ में बहुत तासीर है, और दुआ में हमारे पास बहुत इख्तियारात हैं अगर हम उसके असूलों को समझें। और मेरे ख्याल में ये अहम है, मुझे वो दर्स पसंद नहीं जो फार्मूला देते हैं कि अगर तुम ये 5 चीज़ें करोगे तो तुम्हारे लिए मौजज़े होंगे। लेकिन मेरा ये ईमान ज़रूर है कि खुदा हमें असूल सिखाना चाहता है। दर हकीकत इस तरीक़ेकार के शुरू में खुदा ने मेरे ज़िम्मे सौंपा, और मैं ज़िम्मे सौंपा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये कुछ ऐसा ही था। उसने वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन एक लड़की के लिए दुआ करने जो 1.5 साल से कोमा में थी। मैं उस लड़की को देखने गया, उसको वायरल एन्सेफेलाइटिस था, उसकी दिमाग की नसें मुतासिर थीं और वो 1.5 साल से कोमा में थी। वो उसके पेट में ट्यूब से ग़िज़ा पहुंचाते और वो गले में डाली नाली के ज़रिए सांस ले रही थी। मैंने उसके लिए दुआ की और ये चाहा कि वो उड़ जाए और उसका दिमाग ठीक हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खुदा ने मुझसे कहा मैं चाहता हूँ तुम ये जारी रखो, मैं तुम्हें चंद चीज़ें सिखाना चाहता हूँ। इसीलिए 1 साल तक मैं हफ्ते में 1 बार इस लड़की के लिए जाकर दुआ करता। ये मेरे लिए एक तजुर्बा गाह थी जहाँ खुदा मुझे 1 साल तक ले गया, और तब कहा मैं तुमसे वो करवाऊंगा जो तुम्हें सिखाता हूँ, तुम्हें यह बताने के लिए कि तुम्हारे पास सचमुच इख्तियारात हैं। बाज़ औक़ात खुदा की रूह मुझ में समा जाती है और मैं कहना शुरू करता उसकी ज़िंदगी के लिए। खुदा से दरख्वास्त न करता बल्कि उसके कलाम और मशीयत को लेकर कहता तुम जिंदा रहोगी और तुम्हारा दिमाग सही होगा, क्योंकि वो कहते थे बुनियादी तौर पर वो ख़त्म हो चुकी है। अगर वो उड़ गई तो
اس میں کوئی کام کرنے کی صلاحیت نہیں رہے گی۔ بعض اوقات جیسے میں کلام کو سیدھا اس کے دماغ میں پیوست کرتا اور اس سے اس پر بات کرتا جیسے وہ مجھے سن سکتی ہے، کیونکہ کبھی کبھی کوما میں بھی لوگ سنتے ہیں، لیکن وہ کچھ بھی نہ سن پاتی۔ خدا نے اپنا کام کیا، وہ چاہتا تو پہلی بار اسے ٹھیک کر دیتا، ہاں 1 سال نہیں لگاتا۔ جیسا کہ آپ نے کہا یہ آپ کے لیے کالج کورس تھا۔ بالکل، لیکن مجھے 1 سال درکار ہاں۔ تھا۔ حالانکہ مجھے یاد ہے خداوند کو اس کے ٹھیک کرنے کے پہلے جب آخری بار میں اسے دیکھنے گیا، خدا نے مجھ میں اتنا کام کر دیا تھا مجھے بتانے کے لیے کہ ایسی صورت میں یا تو آپ ترک کر دیتے ہیں، آپ کی حالت بڑی عجیب ہو جاتی ہے۔ میں ڈٹا رہا اور خدا کو مجھے سکھانے دیا۔ در حقیقت ہر بار جب میں اس کے پاس جاتا میرا جی چاہتا کہ ترک کر دوں، اور خداوند کہا کرتا ہمت مت ہار، میں اس لڑکی کو ٹھیک کر دوں گا۔ میں سچ مچ بے چین ہوں۔ کیا آپ وہاں تھے جب وہ میں وہاں جاگی؟ نہیں تھا، اور آپ کا دل بھی یہ جانتا ہے، آپ کو پتا تھا میں وہاں موجود نہیں ہوں گا، لیکن میں آپ سے بتاتا ہوں، میں بدھ کے روز اسے دیکھنے گیا اور انہوں نے مجھ سے بتایا اس کی بہن میرے پاس آئی اور بولی اس کی حالت تو اور بھی بدتر ہو گئی، اور ان لوگوں نے خاندان والوں سے کہہ دیا ہے کہ اگر وہ لوگ اس کے مرنے سے قبل اسے دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ آ جائیں۔ انہوں نے بتایا کہ یہ بہتر ہے، اس کا دماغ انفیکشن سے بھر گیا ہے، اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں تھی۔ میں اس سے بدھ کے دن ملنے گیا تھا، اور مجھے یاد ہے جو ایمان اس وقت مجھ میں تھا وہ اتنا قوی تھا کہ میں رونے لگا، اور میں نے اس کا نام پکار پکار کر کہا کہ ڈراؤنا خواب اب ختم ہونے کو ہے۔ میں اس کے کان میں بولا یہ معجزہ ہونے سے کوئی بھی ہمیں نہیں روک سکتا۔ میرے خیال میں میرے ایمان کی قوت تھی اس وقت جو مجھ میں کام کر رہی تھی۔ ہاں مجھے بھی پورا یقین ہے کہ وہ ایمان کی یہ قوت ایمان تھی۔ کی قوت تھی، اور میں نے کہا کچھ بھی ہمیں ہمارے معجزے سے دور نہیں رکھ سکتا، کچھ بھی نہیں۔ 3 دن بعد سنیچر کی صبح کمرے میں کوئی نہیں تھا، وہ اپنے صحیح دماغ کے ساتھ اٹھی اور اس کا دماغ مکمل شفا پا چکا تھا۔ نرس مانو چیخ پڑی، بھاگ کر گئی اور ڈاکٹروں کو بلا کر لائی، اور یہ خبر پوری میڈیکل دنیا میں پھیل گئی تھی۔ اس کی بہن نے مجھ سے کہا آپ کو اس سے جا کر دیکھنا چاہیے، ایک دم تبدیلی آ گئی ہے اس میں۔ اس نے مجھ سے یہ نہیں بتایا کہ کیا ہوا۔ میں اندر گیا، انہوں نے اسے تکیے کے سہارے بٹھایا ہوا تھا، خاندان والے اسے گھیرے بیٹھے تھے اور وہ مسکرا رہی تھی۔ مجھ سے رہا نہ گیا اور میں رو پڑا۔ اس کی بہن نے کہا کہ وہی شخص ہے جن کے بارے میں نے تمہیں بتایا کہ تمہارے لیے دعا کرتے تھے، ان سے کہو جو میں نے تمہیں کہنے کے لیے کہا ہے۔ اس نے اپنی انگلی اپنے گلے پر رکھی تاکہ وہ چپ چاپ سے کہہ سکے خدا کی تعریف ہو۔ یہ پہلے الفاظ تھے جو میں نے اس سے کہتے ہاں سنے۔ بالکل۔ یہ وہ طریقہ کار تھا جس سے خداوند نے مجھے اصول سکھانے شروع کیے، نہ کہ 5 آسان طریقے معجزے کے، بلکہ اس سے کس طرح سننا اور اس کی پیروی میں چلنا۔ مجھے آپ سے ایک سوال پوچھنے دیں، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ بہت سے لوگ دیکھ رہے ہیں اور جو شاید ان حالات کے بارے میں جانتے ہیں جس کی آپ بات کر رہے ہیں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کا کوئی عزیز بیمار ہو۔ بے شک پہلی چیز جو ہر کوئی سوچے گا، کیا اگر میں ایسا کروں تو کیا مجھے بھی بالکل ایسا ہی نتیجہ دیکھنے کو ملے گا؟ کیا کبھی ایسا وقت آیا کہ جہاں جیسا کہ آپ نے کہا آپ کے پاس ایمان کی قوت تھی اس صورتحال کے لیے؟ جی۔ میرے سامنے بھی ایسی ہی صورت رہی ہے جہاں میں کسی کے لیے دعا کرنا ترک نہیں کر پاتی تھی، اور پھر دوسری صورت بھی تھی جہاں میں کسی کے لیے مشکل ہی سے دعا کر پاتی تھی۔ کہ آپ کے سامنے بھی ایسی صورت آئی ہے جہاں بالکل وہی سب کرنا چاہ رہے تھے لیکن وہ کرنے کے لیے آپ پر خدا کا فضل نہیں تھا؟ بالکل، در حقیقت جب میں اس کے لیے دعا کر رہا تھا، اس کے ساتھ ساتھ میں 3 مہینوں سے اس کے آخری 3 مہینے تھے، اور میں ایک اور آدمی کے لیے بھی دعا کر رہا تھا جس کو کینسر تھا، اور میں اس کے یہاں ہر ہفتے جاتا، اس کے لیے دعا کرتا، میں وہاں کھڑا خدا سے معجزے کی درخواست کیا کرتا۔ اور ایک دن دعا میں نے خداوند کو کہتے سنا، مجھے یقین نہیں تھا کہ یہ خدا ہے، لیکن پھر سوچا کہ یہ خدا ہی ہے۔ میں نے یہ سنا تم ان دونوں میں سے ایک ہی میں کامیاب ہو سکتے ہو، تم دوسرے میں کامیاب نہیں ہوگے۔ اس نے بتایا نہیں کہ وہ دوسرا کون تھا، لیکن میرے دل میں جانتا تھا، کیونکہ مجھے پتا تھا ان میں سے ایک کو خدا نے مجھے سونپا ہے اور وہ مجھے سکھا رہا ہے اور وہ اسے کرے گا۔ مجھے پتا تھا کہ کیوں، لیکن میرے دل کی گہرائی میں جانتا تھا کہ اس آدمی کے ساتھ معجزہ نہیں ہوگا اور وہ مر گیا۔ لیکن میں کسی طرح بھی ہمت ہارنے کے لیے تیار نہ تھا، کیونکہ میں نے سوچا کیا ہوا اگر یہ خدا نہیں ہے جو مجھ سے بات کر رہا ہے، میں جاری رکھوں گا۔ میں جب لوگوں کو دعا کے بارے میں درس دیتا ہوں تو میں عام طور پر اس سے شروع کرتا ہوں۔ نمبر 1 بالکل اہم چیز جو ایک کامیاب عبادتی زندگی کے لیے جاننا ضروری ہے، وہ یہ کہ روح القدس کو سننا سیکھنا۔ روح القدس کو ہمارا مددگار کہا گیا ہے۔ سلطان یعقوب کا ترجمہ کہتا ہے راحت دینے والا، لیکن میرے خیال میں بہتر ترجمہ ہے مددگار۔ انہیں ہماری مدد کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اہم چیز ہے ان کی بات سننا۔ اس کا کیا جب پولس نے خداوند کو کہتے سنا کہ اس شخص کو اس کے حال پر چھوڑ دو؟
یہ بالکل صحیح اب ہے۔ مجھ میں تو اب بھی یہ کرنے کی ہمت نہیں ہے، لیکن اکثر میں ایسا کرنا چاہتی تھی، لیکن کرنا تو چاہتا تھا۔ آپ اس بارے میں سوچیں تو یہ کتنا بے باک قدم تھا۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کے خیال میں اس نے کیا کیا کہ اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا گیا؟ میرے خیال میں اس نے ان کے لیے دعا کرنا ترک کر دیا تھا۔ شاید ہم لوگوں کی حفاظت کرتے ہیں اور ہو سکتا ہے خدا کچھ الگ چاہتا ہے، یا ان سے مختلف ڈھنگ سے وہ نپٹنا چاہتا ہو، ہے نا؟ اس میں کوئی شک نہیں۔ مجھ سے خدا کہہ چکا ہے شخص کے لیے دعا مت کرو، اور پھر بھی 1 یا 2 سال بعد خدا نے ڈرامائی انداز سے ان کے لیے کچھ کیا، لیکن وہ چاہتا تھا کہ وہ کچھ مشکل وقت سے گزریں تاکہ ان کی توجہ سے ملے اس یا اس چیز سے نمٹنے کے لیے، اور اس کے لیے پھر ہمیں کیوں سمجھنا چاہیے کہ خداوند سے کس طرح سنیں، اور ہمیں خدا کے وقت کا بھی اندازہ ہونا چاہیے۔ وقت کے متعلق نئے عہد نامے میں 3 کلام ہے۔ ایک تو عام وقت ہے، ایک ملحسیتی وقت ہے، ایک وقت کا پورا ہونا ہے۔ کبھی کبھار جب ہم سوچتے ہیں کہ وقت پورا ہو چکا ہے، تب خدا ہم سے کہتا ہے کہ کچھ اصلاح کی ضرورت ہے، کچھ پچھتاوے کی ضرورت ہے، کچھ پرہیز کی ضرورت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اگر میں نے اسے اسی وقت کر دیا تو اس شخص کی زندگی الجھ جائے گی۔ میں نے ایسے لوگوں کے لیے دعا کی ہے، یا ان لوگوں کے لیے دعا کرنا چاہتا تھا جنہیں میں سمجھتا تھا کہ خدا انہیں جنت میں لے کر جائے گا، اور انہیں جنت میں لے جانے کے لیے چونکہ میں جانتا تھا کہ ان میں بغاوت کی بیج پنپ رہی ہے، اور ان کی زندگی میں ایسی چیزیں ہو رہی ہیں کہ بہت ممکن ہے کہ اس وقت تو وہ خدا کے قریب ہے، لیکن ان کی زندگی اتنی الجھ گئی، اگر خدا انہیں اپنے گھر نہیں لے جاتا تو شاید وہ جہنم جائیں گے۔ میں جانتی ہوں بہت سے لوگ اس طرح کی سوچ سے اتفاق نہیں کرتے، لیکن میں اس سے متفق ہوں، اور میرے خیال میں ہم صرف خود کو بے وقوف بنا رہے ہیں اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم خدا کو مکمل طور پر کبھی سمجھ پائیں گے، اور یہ کہ وہ ہر شخص سے اس کی زندگی میں کس طرح سے نپٹتا ہے۔ ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، یہ بریک کا وقت ہے، لیکن ہم اس کے بعد فوراً واپس آئیں گے۔ اگر آپ ابھی ہمارے ساتھ شریک ہو رہے ہیں تو میں مصنف و پاسبان ڈچ شیٹس کے ساتھ دعاؤں کی تاثیر پر گفتگو کر رہی ہوں۔ چھوٹے سے بریک سے پہلے ہم سچ مچ بہت ہی پرتاثر اصولوں کی بات کر رہے تھے، لیکن ہم بتا رہے تھے کہ کیسے اہل ایمان ہونے کی سبب ہمارے اختیارات ہیں۔ ہمارا ایک دشمن ہے، شیطان ہمارا دشمن ہے، اور وہ ہمیں برباد کرنا چاہتا ہے، ہمارا سب کچھ، اور ساتھ ہی ہماری زندگی کے لیے خدا کے منصوبے کو بھی، پر ہمیں ہر وقت اس کے زیر حملہ اور کسی طرح کے تناؤ میں رہنا نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں خداوند سے بات کر رہی تھی کہ میں کتنی تنگ آ گئی ہوں ہر وقت زیر حملہ رہتے ہوئے، اور اس نے جواب دیا اگر تم حملہ کرو گی تو تم زیر حملہ نہیں رہو گی۔ اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں زیادہ جارحانہ رویے کے ساتھ جینا سیکھنا چاہیے، ہر وقت عام سا جنگی رویہ نہیں، بلکہ ہمیں جاننا چاہیے کہ مسیح میں ہماری کیا وقیت ہے، اس میں اعتماد ہونا چاہیے، ہمیں کلام کی قوت پر ایمان ہونا چاہیے، ہم میں جو یشوع مسیح کی قوت ہے ہمیں اس پر بھروسہ ہونا چاہیے، اور ہمیں ان ہتھیاروں کی قوت کو سمجھنا چاہیے۔ یہ چند روحانی ہتھیار کیا ہیں جو خدا نے ہمیں دیے ہیں، جن کا استعمال ہم دعا میں حقیقتاً کر سکتے ہیں؟ میرے خیال میں سب سے زیادہ اہم ہے بس خدا کے کلام کو کہنا، روح کی تلوار۔ بہرحال اسی لیے افسیوں بات کرتا ہے روح کی تلوار کو لینے کی جو کلام الہی ہے۔ کلام کے بدلے کلام یہ ایک ریما ہے جو مجھے یقین ہے کہ آپ جانتے ہوں گے، لیکن ریما کا مطلب ہے کہے ہوئے الفاظ، کسی اور چیز سے زیادہ۔ یونانی میں اس کی تعریف ہے، یہ اس وقت تک تلوار ایک ہتھیار نہیں بنتا جب تک میں اسے کہتا نہیں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ روح کی تلوار استعمال کر رہے ہیں اگر وہ صرف کلام کے بارے میں سوچتے ہیں۔ نہیں، اس سے آپ کو بس مدد ملے گی، وہ آپ کے ذہن کو نیا کرے گا اور آپ کے لیے کچھ کرے گا، مگر آپ کے دشمن پر اثر نہیں کرے گا، کیونکہ یہ اس وقت تک روح کی تلوار نہیں بنتا جب تک میں اسے بولتا نہیں۔ برسوں سے خدا مجھ سے بہت نمٹ رہا تھا، بعض اوقات صحیفوں کو کہنے کو لے کر، بعض اوقات خدا مجھ سے بس وعدہ کرتا تھا، لیکن یہ براہ راست حوالہ نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی میرے لیے خداوند کا کلام تھا۔ اس نے تیموتھیوس سے کہا میں چاہتا ہوں کہ تم ایک اچھی جنگ لڑو، مقدس کلام سے جو زندگی بھر تمہارے لیے کہا گیا ہے۔ تیموتھیوس افسیوں میں بہت ہی مشکل دور میں تھے، اور پولس نے ان سے کہا تمہیں اوپر آ کر اسے لینا ہوگا جو برسوں سے خدا نے تمہیں وعدہ کیا ہے، اور تمہیں ان چیزوں کو بولنا شروع کرنا ہوگا۔ برسوں پہلے میں اپنی زندگی میں ایسی صورت میں تھا کہ میرے پورے ہاتھ پر گومڑی نکل آئی تھی، میرے خیال میں مجھے 40 گومڑیاں تھیں، میری چھوٹی انگلی کا آدھا ناخن اکھڑ گیا تھا۔ میں ڈاکٹروں کے پاس گیا اور ان لوگوں نے کہا ہم اسے نہیں کاٹ سکتے کیونکہ اس سے آپ کے ناخن خراب ہو جائیں گے، بہتر ہے کہ آپ اسے ایسا ہی چھوڑ دیں، ایک دن خود بخود یہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ میرے لیے ہر کوئی دعا کر رہا تھا۔ میں ایسی میٹنگ میں تھا جہاں وہ لوگ تھے جن کو شفا کی بخشش ملی ہوئی تھی، اور میں عبادت کر رہا تھا، خداوند میں حاضر ہوں، اور میرے لیے ایلڈرز نے دعا کی اور مجھے تیل سے مسح کیا۔ میں جو کچھ بھی جانتا تھا وہ سب میں کر چکا تھا، اور آخرکار خدا نے مجھ سے کہا میں یہ تمہارے لیے کسی اور کے دعاؤں کے ذریعے نہیں کروں گا، میں کسی اور کی شفا کی نعمت کے ذریعے نہیں کروں گا، میں یہ ایلڈرز کے ذریعے نہیں کروں گا، میں اسے اس وقت کروں گا
جب تم وہ کرو گے جو میں نے تمہیں سکھایا ہے اور اسے تم اپنی زندگی میں کرو گے اور اسے کہو گے۔ پہلے تو میں نے سوچا کیا یہ سچ مچ خداوند ہے، لیکن وہ خداوند ہی تھا اور میں نے وہ سارے وعدے لینا شروع کر دیے۔ آپ بات کرتے جا رہے ہیں نا، رخ اپنا کر ہتھیار استعمال کرنے کا، مجھے یہی کرنا ہوگا۔ میں اطمینان سے انتظار کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا خداوند جب آپ اس طرف نظر کریں گے تو آپ دیکھیں گے۔ اور اس نے مجھ سے کہا تم جانتے ہو کہ میں نے تمہیں بہت کچھ سکھایا ہے، تمہیں بہترین معلموں نے تعلیم دی اور تمہیں یہ کہنا ہوگا کیونکہ میں ایک اچھا باپ ہوں اور میں تم سے وہ کرواؤں گا جو میں نے تمہیں سکھایا ہے۔ یہ زیادہ مشکل نہ تھا۔ میں نے شفا کے تمام صحیفوں کو لیا اور خدا کے ان وعدوں کو جو اس نے مجھ سے کیے تھے اور انہیں روزانہ اپنے ہاتھ پر پڑھنے لگے۔ 2 ہفتے کے اندر ایک دن میں نے اپنے ہاتھ کو دیکھا اور مجھے خیال آیا کیا یہ چھوٹے ہیں؟ میرے خیال میں وہ چھوٹے ہو رہے تھے۔ اگلے 1 ہفتے کے اندر یہ ظاہر ہو گیا کیونکہ ان میں سے بہت سی ختم ہو گئی تھی، وہ تمام سکڑ رہی تھی۔ 30 دنوں کے اندر میری بالکل نئی چمڑی آ گئی اور اس انگلی پر نیا ناخن بھی آ گیا۔ آپ 2 یا 3 ہفتے میں انگلی کا ناخن نہیں بڑھا سکتے، سب کچھ بالکل نیا ہو گیا تھا۔ خدا نے اس کے ذریعے مجھے سکھایا تم یا تو بیٹھے بیٹھے انتظار کر سکتے ہو یا پھر وہ کر سکتے ہو جو میں نے تمہیں سکھایا۔ کلام کو پڑھو گے تو میں وہ کروں گا جو میں نے تم سے وعدہ کیا ہے۔ اور یشوع نے کہا میرا کلام روح ہے اور زندگی جی بالکل صحیح کہا۔ اسی لیے کلام میں زندگی ہے اور کلام میں تاثیر ہے، اور دراصل یہ میری اپنی زندگی کا سب سے بڑا اصول اور میری تعلیمات کا مرکزی جز ہے کہ خدا کے کلام کو بآواز بلند پڑھنے میں تاثیر ہوتی ہے۔ اس سے پہلے کہ 18 مہینوں تک ہم شک و بے دینی کی باتیں کرتے رہیں، اگر ہم کلام الہی کو بولنا سیکھ جائیں تو اس سے ہمیں مدد ملے گی کہ اس سے پہلے کہ ہمیں ان خراب بیجوں کے نتائج ملنا شروع ہوں جو ہم نے بوئے ہیں، ہمیں انہیں اکھاڑ پھینکنے کی ضرورت نہیں محسوس ہوگی۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ نے یہ بات چھیڑی۔ میرے خیال میں لوگوں کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ مکاشفہ میں یشوع کو سفید آسمانی گھوڑے پر بتایا گیا ہے اور اس کے منہ سے 2 دھاری تلوار نکلتی ہے۔ میں ہمیشہ محو حیرت رہتی ہوں کہ یہ اس کے منہ میں ٹکی نہیں رہتی بلکہ منہ سے باہر نکلتی ہے۔ یہ صحیح ہے، پہلے بھی میں بہت بار دعا کرتا رہا ہوں اور جب ایسا میرے ساتھ پہلی بار ہونا شروع ہوا تو میں حیران تھا کہ کیا میں یہ کر سکوں گا، چونکہ میں پہلے بہت دفعہ دعا کر چکا ہوں۔ اب میرے لیے یہ عام بات ہے، لیکن اس وقت جب کچھ میں تمہیں حکم دیتا ہوں، کیا میں کر سکتا ہوں؟ میں یہ حکم دیتا ہوں، میرا حکم ہے۔ میں صحیفہ پڑھنا شروع کرتا جیسا کہ وہ میرے اپنے صحیفے ہوں اور میں سوچتا کیا میں اتنا دلیر ہوں؟ بے شک برسوں تک خداوند نے مجھے سکھایا ہے کہ یہ خدا کی روح ہے جو مجھ میں ابھر رہی ہے اور چاہتی ہے کہ اس کی روح کی تلوار کو میں اٹھا لوں۔ بعض اوقات ہم بیمار پر ہاتھ رکھتے ہیں، مثلاً مجھے پتا ہے کہ ایک موقع پر مجھے ایک بچے کے لیے کہا گیا جس کی کھوپڑی فریکچر ہو گئی تھی اور انہوں نے بتایا کہ وہ بے سہارا ماں ہے، منشیت کی عادی، جسم فروش، شاید ڈیلس میں، اور کسی نے اسے ہسپتال میں دیکھا۔ اس کی بچی ابھی پیدا ہوئی تھی اور انہوں نے فورسیپس کا استعمال کیا اور بہت زیادہ زور دینے کی وجہ سے اس کی کھوپڑی فریکچر کر ڈالی۔ اچھا یہ بات ہے۔ خدا کی روح مجھ پر آئی اور میں نے اجتماع سے خطاب کیا اور کہا ہم اسی وقت اس بچی کے لیے بنام یشوع دعا کریں گے جو ہمارے پاس ایک اور ہتھیار ہے۔ اگر ہم اس کے نام سے نہیں کرتے تو ہم بنیادی طور پر اسے نہیں کرتے ہیں، لیکن بہرحال میں نے کہا ہم اس بچے سے بنام یشوع بات کریں گے اور حکم دیں گے کہ اس بچے کو شفا بخشے۔ ہم نے گھوم کر اپنا منہ اسپتال کی طرف کیا، ایمان کی خاطر ایسا کیا۔ ہم نے اس بچی کے لیے کلام الہی پڑھنا شروع کیا کہ اس کے کرم سے اسے شفا ملے اور کھوپڑی کو حکم دے کہ وہ صحیح ہو جائے۔ اس شام کو وہ لوگ اس بچی کو دیکھنے گئے، ان لوگوں نے نیا ایکس رے نکالا اس جگہ کا جہاں کھوپڑی میں فریکچر تھا، ایکس رے رپورٹ آئی اور کھوپڑی صحیح ہو گئی تھی۔ ویسے یہ اتنا آسان نہیں تھا، میں یہ سمجھتا ہوں، میں نے ٹوٹی ہڈی کے لیے برسوں لوگوں کے لیے دعائیں کی ہیں، انہیں شفا نہیں ملی، لیکن یہ بچی صحیح ہو گئی اور اس ماں نے یشوع کو اپنایا۔ اس وقت میں ڈیلس میں بائبل ٹیچر تھا اور ماں کو خداوند کی رہنمائی میں لایا گیا اور اس بائبل اسکول کے تمام طالب علموں سے ملوایا گیا اور ہم نے اس بچی کو خداوند کو انتساب کیا اور دونوں کے لیے دعا کی۔ اب دیکھیں، خداوند اس ماں کو بچانا چاہتا تھا، نہ کہ صرف بچی کو شفا دینا۔ اور جب روح کی تلوار آگے بڑھی بنام یشوع تو تاثیر سامنے آئی۔ 1 منٹ کے لیے اس صحیفے پر غور کرتے ہیں۔ آپ نے جیسے مجھ میں جوش بھر دیا ہے اور میرے دل میں عیسائیہ 55:11 کا خیال آ رہا ہے۔ میرے خیال میں یہ کہنا صحیح ہے کہ اگر ہم دعا میں وقت گزاریں اور خدا کا انتظار کریں یہ جاننے کے لیے کہ ہم کیا دعا کریں، تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ خدا کے لیے ہم منہ کا کام کرتے ہیں۔ عیسائیہ 55:11 میں ہے، اسی طرح جو میرا کلام میرے منہ سے نکلتا ہے وہ بے انجام میرے پاس واپس نہ آئے گا، بے فائدہ اور بنا کوئی اثر
दिखाए, बल्कि जो कुछ मेरी ख्वाहिश होगी वो उसे पूरा करेगा और उस काम में जिसके लिए मैंने उसे भेजा है मवत्सर होगा। जिस कलाम की वो बात कर रहे थे कि बे अंजाम वापस ना आएगा, वो बराह रास्त उन्होंने नहीं कहा, वो बात कर रहे थे उसकी जो ईसाया कह रहे थे या तबलीग कर रहे थे। ये चीज़ यिर्मयाह 1:12 में भी सच है, जहां उन्होंने कहा है मैं अपने कलाम को पूरा करने के लिए बेदार रहता हूँ। और गिनती 23:19 में है, खुदा इंसान नहीं कि झूठ बोले। इन तीनों में इब्रानी लफ्ज़ ये है जो कि मैं सिखाता हूँ, लेकिन इन हवाले में जो नुक्ता है वो ये है कि कोई ऐसा पैगाम नहीं था जो आसमान से उतर रहा हो। इन तीनों में जो कलाम है वो खुदा किसी शख्स के जरिए कह रहा था। तामील या मुकम्मल के लिए जो लफ्ज़ हाँ, है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और जो मैं करूँगा या उसे करने के लिए अपने कलाम में तेज़ी लाऊंगा, उसके लिए जो इब्रानी लफ्ज़ है उसे कहते हैं आसा। वो लफ्ज़ है आसा, जिसका मतलब ना सिर्फ करो और तामील करो और पूरा करो, बल्कि इब्रानी ज़बान में 2 लफ्ज़ हैं, तख्लीक या खल्क करना। आपके पूरे सहीफ़ों में ये लफ्ज़ आएंगे जब खुदा ने ज़मीन को खल्क किया या पानी को या समुंदर को, या ख़ासकर ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। मेरा ईमान है कि खुदा के कलाम में खल्की क़ुव्वत है। मैं गैर तबई होकर मादा खल्क करने की कोशिश करने की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं बात कर रहा हूँ कि जब कोई कमी हो और जब खुदा के नज़रिए से किसी चीज़ की ज़रूरत हो, उसकी क़ुव्वत, तो वो हमें उसकी आवाज़ बनने में हमारी रहनुमाई करेगा। और जो कलाम हम उसके लिए कहते हैं वो उसके पास बे अंजाम नहीं पहुँचते, बल्कि वो उससे खल्क करता है, वह उससे अमल करता है, वह उन कलामों के ज़रिए तरक्की करता है। और अब ये हम पर है कि उसे सुने, हाँ। जाने की वो क्या करना चाहता है और पहल करके उन्हें कहें। यहाँ तक कि नए अहदनामे का लफ्ज़ इकरार होता है और ये बाइबल का लफ्ज़ है। लफ्ज़ों की ताकत हाँ। में ज़िंदगी और मौत होती है, लेकिन यहाँ बाइबल में इकरार का मतलब है वही चीज़ दोहराना। हालांकि मैं स्कूल में यही पढ़ता था, पर मुझे ये कभी ना सिखाया गया था। मुझे हमेशा वही कुछ बताया गया जो आप कहती हैं हाँ। तुम्हें मिलेगा, लेकिन दर हकीकत ये वही चीज़ कहना है जो खुदा कहता है। जब हाँ। मुझे वो चाहे सहीफ़ा हाँ। या रूह के ज़रिए पता चल जाए कि मेरा वो क्या कलाम चाहता है। जो मेरे मुंह से बिल्कुल निकलता सही। है, न सिर्फ वो जो आप फैसला करते हैं, बल्कि जब आप खुदा से इत्तेफाक करने लगते हैं और इस सरजमीन पर खुदा के एहची बन जाते हैं, तो बिल्कुल सही फिर फरमाया। आप मुंह से वही कहते हैं जो खुदा कहता है। अगर वो यहाँ होता, वो यहीं है, लेकिन हम में बसा है और हमारे जरिए काम कर रहा है, और इसीलिए हमें इख्तियार है, क्योंकि हम में जो मसीह है वो जलाल की उम्मीद है, वो यहाँ आए बुराई को ख़त्म करने। और जब वो वापस ऊपर गए तो उन्होंने अपने नाम से ये इख्तियार हमें दिया, ये सब करने के लिए। वो एक जिस्म में थे, एक वक्त में सिर्फ एक ही जगह रह सकते थे, लेकिन अब रूहुल खुद्स के जरिए अहले ईमान दुनिया भर में छाए हुए हैं। और अगर हम ये जाने कि मसीह में हम क्या हैं और सिर्फ पड़े रहकर दुश्मन को हम पर चहलकदमी ना करने दें, तो जैसा कि आपने कहा कि जागीरदाराना अंदाज ना अपनाएं और कुछ इस तरह रुख इख्तियार करें, मैं तो वही करूंगा जो मैं चाहता हूं, मुझे नई कार चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए, बल्कि हकीकत में खुदा का मुंह बनिए तो हम कुछ हैरत अंगेज होता हुआ देखेंगे। हम इस बारे में कल फिर से बात करेंगे और मुझे उम्मीद है कि इससे लोगों को बहुत फैज़ पहुंच रहा है। अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे तो ब्रेक के बाद मैं आपसे इख्तितामी कलमात कहना चाहूंगी। कल भी डच शीट्स मेरे साथ रहेंगे इस पर बात करने के लिए कि दुआ में हमारे क्या इख्तियार हैं, और इसे देखना ना भूलिएगा। मेरे ख्याल में खासकर ये सीरीज, ये 2 हफ्ते जो आज से शुरू हुए हैं, मेरे ख्याल में आपके लिए बहुत बेशकीमती साबित होंगे। इसीलिए इसी वक्त ये तय कर लीजिए कि आप इन 2 हफ्ते रोजाना हमारे साथ रहेंगे, ताकि आप ये जान सकें कि आप सर हैं, दुम नहीं, बुलंदी हैं, पस्ती नहीं, और यीशु मसीह में ईमान रखने के सबब आपके पास इख्तियारात हैं। आपसे कल मुलाकात होगी।